5वां पारा सूरह निसा आयत नंबर 29। आज के दर्स का शुरू हो रहा है। यूं तो कुरान करीम की मुस्तकिल जितनी आयतें आ रही हैं अहकामात से मुताल्लिक, हर आयत का अलहदा मुस्तकिल हुक्म है, लेकिन गुज़िश्ता आयत से बड़ा गहरा रब्त भी है। पूरा कलाम इंतहाई मरबूत। इससे पहले मुहर्रमात अबदिया का जिक्र आया था कि जिनसे निकाह जायज़ नहीं, उसके बाद जिनसे निकाह जायज़ है उनके साथ कुछ शराइत का जिक्र आया, और अब यहाँ से क्या ग़िज़ा हलाल है और क्या ग़िज़ा हराम है, कौन सा माल जायज़ है और कौन सा माल नाजायज़ है, इसकी हुर्मत का तज़किरा चल रहा है। क्योंकि अमाल से ज़्यादा अक्ल हलाल की अहमियत है। आदमी की सारी इबादत अगर अक्ल हलाल नहीं है तो अकारत हो जाएगी। सारी इबादत, चाहे माली इबादत हो या बदनी इबादत हो, अक्ल हलाल और सिद्क़ मक़ाल ये दोनों चीज़ें सबसे अहम है। इस आयत में अल्लाह ने खिताब फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए हो, जो अल्लाह को, किताबुल्लाह को, रसूलुल्लाह को मान चुके हो, ला ताकुलू, मत खाओ, अमवालकुम, तुम्हारे माल, माल की जमा अमवाल, बैनकुम, बाहम, आपस में, बिल बातिल, नाहक तरीके से, इल्ला अन तकूना तिजारा, मगर ये कि होवे तिजारत, अन तराज़िन, रज़ामंदी के साथ, मिनकुम, तुम में से। इन दो आयतों में जो मज़मून सुन रहे हैं आप, पहला जुमला है ला ताकुलू, मत खाओ। हालांकि खाने से मुराद खाना ही मुराद नहीं है, बल्कि इस्तेमाल में मत लाओ। ऐसा नहीं है कि खाने के हद तक तो हलाल और पहनने के लिए दूसरे किस्म दे सकते हो। खाना उर्दू में एक मुहावरा है, फला आदमी खा जा रहा है, मतलब ये होता है गलत इस्तेमाल कर रहा है। तो कुरान करीम की इस्तिलाह में मत खाओ का मतलब इस्तेमाल मत करो, न खा सकते हो, न खिला सकते हो, न पहन सकते हो। और इससे पहले जुमला है आमनू, ईमान वाले। इसका मतलब ये हुआ कि ईमान वाले काफिरों की नकल न करें। वो रिश्वत लेते और देते हैं तो हम भी शुरू कर दें, और वो काफिर सूद खाते और पीते हैं हम भी शुरू कर दें। इस वास्ते उनकी नकल करना नहीं है, बल्कि अल्लाह का हुक्म यह है आपस में तो माल बाहम नाहक तरीके से मत खाओ। एक जुमला यहाँ जो सुन रहे हैं आप, अमवालकुम बैनकुम, बाहम भी ना खाओ। एक शक्ल तो यह है कि आदमी का माल नाजायज तरीके से गस्ब कर लिया, रिश्वत में दबा लिया, या फिर जमीन पर कब्जा करके बेच दिया, या कब्रिस्तान को हड़प कर लिया। और बाहम एक दूसरे का माल खाने की शक्ल यह होती है आपस में मोमिन मोमिन के दरमियान धोखाधड़ी के जरिए से। बातिल तरीके से मत खाओ। जितनी शक्लें हैं सब यहाँ पर मरबूत हैं कि तुम्हारे वास्ते माल हलाल उस वक्त होगा जब वो तिजारत हो और रजामंदी के साथ हो। किताबुल बुयू में जितने मसाइल हैं इसी टुकड़े से मरबूत है, तिजारत हो और रजामंदी के साथ हो। तिजारत का माल तमाम मालों में हलाल और अतियब है। जितने भी माल हैं, चुनांचे पूछा गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि सबसे बेहतरीन माल कौन सा है। फरमाया अपने हाथों की मेहनत का कसब और तिजारत का माल, बशर्ते के न धोखा दे, न धोखा खाए, न झूठ बोले। यानी 5 शर्तें हैं उसमें। अगर माल खरीद रहा है तो जो अदायगी है उसकी तमाम शक्लों को तकमील करे। माल बेच रहा है झूठ से परहेज करे, जो खूबी नहीं है वो खूबी झूठ बोल करके बयान न करे, और जो मुआहदा हुआ है उसकी खिलाफ वर्जी न करे। ये शक्लें, ये तमाम की तमाम शक्लें। बसा औकात ऐसा होता है कि एक आदमी पूरी कोशिश करता है कि झगड़ा फसाद ना हो, रजामंदी रहे, लेकिन जो शरीयत की शर्तें हैं उनको पूरा नहीं करता है, झगड़ा हो जाता है। उसको बय फासिद कहेंगे हम। हमारे पास समझते हैं कि नहीं हो रही, बय फासिद बहुत हो रही है। बागात हैं, अभी दरख्त पर छोटे छोटे फल लगे हैं या फूल लगे हैं और बाग बेच दिया, बय फासिद है ये। फरमाया जब तक ये फल इस काबिल ना हो जाए कि अगर वो इसी मौका में तोड़ लिए जाए तो भी रासुल माल मिल जाए, तब तक उसका बेचना दुरुस्त नहीं है, खरीदना दुरुस्त नहीं है। झगड़े का बाइस है। आपने आम का बाग ले लिया और उसकी फसल अभी ऐसी है कि अगर आज हवा चल जाए और सब गिर जाए तो रासुल माल भी गया, नफा भी गया। अब वो कहेगा कि मुझे माल का नफा मिला ही नहीं, मैं तुमको पैसा देता ही नहीं, और वो बोलता है कि तुमको मैं दे चुका हूं, तुमको माल का पैसा मिलना चाहिए। झगड़ा शुरू हो जाता। मना है ये, बय फासिद है ये। तो रजामंदी के साथ ये भी शर्त है कि किस चीज की बय जायज है, किस चीज की बय नाजायज है। शराब बेच रहे हैं चाहे जितना राजी हो मगर हराम है, खिंजीर बेच रहे हैं हराम है, मुर्दा बेच रहे हैं हराम है, यहां तक के काहिन जो कहानत करता है कितना ही सदाकत हो हराम है। तो जो चीजें शरीयत के अंदर हराम है चाहे जितना रजामंदी हो वो दुरुस्त नहीं हो सकती। तो तजारत के लिए पहली शर्त यह है कि रजामंदी हो, और वो जो चीज खरीदी जा रही है उसका खरीदना उसका बेचना जायज हो। इसकी कितनी शक्लें हैं? खाली इसी एक आयत पर कम से कम 10 सफ़हात लिखा है, शारहीन ने 10 सफ़हात लिखा। पहले जमाने के अंदर बय की मुख्तलिफ किस्में होती थी। उनका तंग खुलासा यही है कि अगर किसी बय में, कारोबार में धोखा और झूठ है तो हर की जायज नहीं हो सकती। धोखे से और झूठ से बचते हुए बाहम रजामंदी के साथ अगर होती है तो बेहतरीन माल हो, तैयब है। तिजारत बहुत अहम है। ताजिर कहां होगा क़यामत में, ये भी नहीं मालूम लोगों को। ताजिर सदूकुल अमीन माअन नबिय्यीन व शुहदा। अगर सच्चा ताजिर है तो वो क़यामत में नबियों के साथ होगा, शुहदा के साथ होगा, अंबिया के साथ होगा। सच्चा ताजिर, अस्सादिकुल अमीन, ताजिर सदूकुल अमीन, सच्चा ताजिर। क्यों नबियों के साथ होगा? एक माल है उसको बेच रहा है, उसमें आयब है मगर आयब छुपा नहीं रहा है, जाहिर करता है। खतरा यह है कि माल नहीं बिकेगा, लेकिन माल बिकने की परवाह के बगैर अपने ईमान की परवाह कर रहा है। कदम कदम पे माल आए ना आए, माल बिके या ना बिके, कारोबार हो या ना हो, लेकिन ईमान के खिलाफ झूठ नहीं बोल रहा है, माल की तारीफ गलत नहीं कर रहा है, मुखातब को चकमा नहीं दे रहा है, फरेब से खुद को बचा रहा है। ये कदम कदम पर जो मुजाहिदा है इसकी वजह से वो हलाल खाएगा, और हलाल खाना और ईमान बचाना ही मतलब है। ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, बातिल तरीके से मत खाओ, चाहे गसब हो, चाहे बय फासिद हो, या माल मकसूबा में कोई और शक्ल हो। ये शक्ल और भी होती है। आपने एक मकान बेचा, फर्ज करो 10 लाख में बेचा, उसके पड़ोस वाला आके बोलता है कि नहीं मैं पड़ोसी हूं, मुझे पहला हक है, मुझको आपने पूछा नहीं, लिहाजा ये मकान तो मैं खरीदूंगा। ठीक है 10 लाख तुम्हें दे दो। अरे नहीं मैं पड़ोस में हूं, मेरा हक है, मगर मैं 10 नहीं दूंगा, 5 ही दूंगा। न खरीदूंगा 10 में और न किसी को खरीदने दूंगा, अटका के छोड़ दिया। अब आदमी बोलता क्या कर भाई चलो दे के छुट्टी लो, दे के छुट्टी लो। तो ये जो दे के छुट्टी लेते हैं ये रजामंदी नहीं होती है, दिल की कुल्हन और इस्तिराब के साथ जो होता है ये बय रजामंदी की वजह होती है, दोस्त नहीं होती। ये माल हलाल नहीं होगा उसके लिए। बस औकात ऐसा भी होता है
آدمی سمجھتا ہے کہ ہم راضی ہیں، مخاطب سمجھتا ہے کہ راضی ہیں. مثلا ایک حاکم کے پاس گئے، آپ کا جائز کام نہیں ہو رہا ہے، آپ نے کہا رشوت دے دو کام ہو جائے گا، ورنہ نہیں ملے گا. بظاہر آپ راضی ہو کر اپنے کام کی خاطر دیتے ہیں، مگر آپ کا یہ دینا مجبور اضطراری کیفیت میں ہے، آپ ہرگز خوش نہیں ہیں اندر سے. یہ مال حلال نہیں ہو سکتا، ان کا لینا اور آپ کا دینا دونوں درست نہیں ہو سکتا. تو ترازی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باہر سے دکھائی دے، ترازی کے معنی قلب کی رضامندی شامل ہو اس کے اندر. یہاں تک کہ لکھا ہے شارحین نے، اگر دو بااثر آدمی چندہ لینے پہنچ گئے، چندہ دینے کا ارادہ نہیں تھا، مگر بولا فلاں صاحب آئے ہیں، ان کی بات کیسے کاٹوں، ان کے ساتھ بھانوئی صاحب بھی آئے ہیں، اور ان کے ساتھ میرے استاد صاحب بھی آئے ہیں، اور ان کے ساتھ فلاں صاحب بھی آئے ہیں، چلو ان کی شکل آ گئی سامنے، اب ان کی خاطر دے دو. ان کی خاطر دے دو تو اللہ کی خاطر نہیں ہوتا، اور ان کی خاطر ہوا اللہ کی خاطر نہیں ہوا، اور بعد میں ناخواستہ ہوا، یہ رضامندی نہیں ہے، یہ مال حلال نہیں ہے. تو رضامندی کا مطلب اوپر کی رضامندی نہیں، قلبی رضامندی سے بولتے ہیں آپ، طیب خاطر، خوش دلی، بشاشت قلبی کے ساتھ. یہ تمام شرائط رکھیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا تاکلوا، مت کھاؤ، اموالکم، تمہارے مال، بینکم، باہم، بالباطل، ناحق طریقے سے، الا ان تکون تجارتا، مگر یہ کہ ہوئے وہ تجارت رضامندی کے ساتھ، منکم، تمہیں میں سے. تو کوئی مذائقہ نہیں، رضامندی کے ساتھ کاروبار یہ جائز ہے. تجارت میں نفع ہونے کے ساتھ سخاوت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. آپ محسوس کریں گے ملازم سخی نہیں ہوگا، تاجر سخی ہوگا. تجربہ کر لیجیے آج سے، ملازم بخیل اور کنجوس ہوگا اور تاجر سخی ہوگا. میں کسی کا نام لے کر بولنا نہیں چاہتا ہوں، کبھی بھی میرا اصول نہیں ہے یہ. ہر مومن کا اکرام لازم ہے. کوئی کسی کاروبار میں ہے، اس کی اپنی ذاتی مجبوریاں ہیں، لیکن تجارت کرنے والے کی قلب میں اللہ وسعت دے دیتے ہیں، اور ملازمت کرنے والے کے دل میں تنگی ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے تنگی؟ اس کو متعین ایک عدد معلوم ہے، اتنا ہی ہے، اتنا ہی ملے گا. اور تاجر کے لیے بھروسہ اللہ پہ ہوتا ہے، اتنا بھی آ سکتا، کتنا بھی آ سکتا. چنانچہ جتنی تاریخ بتاتی ہے سخاوت کے میدان میں سب کے سب تاجر ہیں، ملازم نہیں. ملازمت کا بیان کتابوں میں ملتا ہی نہیں ہے. ہاں تجارت کی اقسام ملتی ہیں، یہ بے طاعتی ہے، یہ بے مضاربہ ہے، یہ بے مرابحہ ہے، یہ بے سلم ہے، 72 قسمیں ملتی ہیں بھائی کی کاروبار کی. لیکن ملازمت کے لیے کتابوں میں چاپٹر نہیں ملتا ہے. ہی نہیں، ملازمت پسند نہیں کی گئی. ہاں صنعت پسند کی گئی، صنعت، حرفت، اپنے ہاتھوں سے کام کرنا، چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو. ہمارے زمانے میں عام لوگوں کا حساب یہ ہے، چاہتے ہیں کہ راتوں رات دنیا پہ چھا جائیں، راتوں رات بڑے بڑے کمپنیوں کا خواب دیتے ہیں، اس کی بنا پر چھاتے نہیں بلکہ ایسا پست ہو جاتے ہیں کہ بجھ جاتے ہیں. کاروبار کے لیے صبر چاہیے، ضبط چاہیے، ترتیب چاہیے، بے پناہ محبت چاہیے، زبان میں شیرینی چاہیے. عبد الرحمن ابن عوف سے زیادہ بہتر نمونہ آپ کو نہیں ملے گا. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی مالداری کا راز کیا ہے، تجارت کے اصول کیا ہیں. تجارت کے اصول ایک پتلی سی کتاب آئی ہے. ان سے پوچھا گیا جب، تو فرمایا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں ادھار نہیں جانتا ہوں، بس نقد. ادھار نہیں جانتا ہوں، نقد دینا لینا سب نقد، ادھار نہیں. پہلا اصول. دوسرا اصول لکھا انہوں نے کہ میں گراہک چھوڑتا نہیں ہوں، چاہے نفع کتنا ہی کمائے، کتنا ہی کمائے، یعنی اتنا کمائے کہ لوگوں کو ترس آ جائے، مگر میں چھوڑتا نہیں. یہاں تک کہ ایک مرتبہ 1000 اونٹ لیا تھا انہوں نے 1000 روپے میں، اور 1000 روپے میں وہ پورے اونٹ دے دیا. ایک مثال دیا، مجھے فگر یاد نہیں ہے صحیح، اس کے الفاظ مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ 1 لاکھ تھے کہ 2 لاکھ تھے، جتنے میں خریدا اتنے ہی میں بیچ دیا. جو صاحب ساتھ انہوں نے کہا یہ کیا تجارت ہے آپ کی، ابھی تو خریدا اتنے میں اور ابھی بیچ دیا اتنے میں، تو نفع کیا؟ کہا جناب یاری ان کی رسیاں نکال لیا میں نے، اور ایک ایک رسی 1 درہم کی ہے، تو 1000 درہم مل گئے. اونٹ جتنے کا تھا اتنے بیچا، مگر درہم والی رسی اس پہ نگاہ تھی. تو اس طریقے سے نفع کتنا ہی قریب ہو میں دے دیتا ہوں، اور بیچنے میں کبھی تاخیر نہیں کرتا ہوں، آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، جیسے ہی موقع آیا فوراً. یہ 3 اصول کی وجہ سے وہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینے میں گئے ہیں پہلے تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا. لوگوں نے کہا کہ یہ لے لو، میرا گھر لے لو، کاروبار. انہوں نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے آپ سے، یہ بتا دو بازار کدھر ہے، بس بتا دیا لوگوں نے. یہ اوقات ہے، لجنا ہے، جو مجاز ہے، تمام بازاروں کا نام بتا دیا. پہنچ گیا وہاں، تھوڑا بہت جو جیب میں سرمایا تھا، پنیر لیا، پنیر، اور اس کو بیچا. اور کچھ دنوں کے اندر، غالباً 1 ہفتے کے اندر، جسم پہ زعفران کپڑا لگا ہوا پہن کے آ گئے. آقا نے کہا یہ کیا ہے عبد الرحمن؟ کہا میں نے شادی کر لی ہے. کہا مار دیا. کہا 1 گٹھلی سونے کے بقدر میں نے مار دیا. یہ ہے پنیر کی برکت. ہمارے پاس لوگ مفت نہیں بیچیں گے، شرماتے بیچتے مفت نہیں، ایک دم کاروبار سود سے لے کے جمع کر لیں گے، بڑے تاجر بن کے بیٹھیں گے. ایسا نہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف نے پنیر بیچا ہے پھر سونا دیا ہے، کب؟ مہر کے اندر. ہمارے پاس لوگ لاکھوں جمع کریں گے، مہر ادھاری رہے گا زندگی بھر. تو الٹی ہے چال ہماری. عبد الرحمن ابن عوف کی مثال لو. تجارت میں پہلی چیز یہ ہے کہ جتنا سرمایہ اتنا ہی لگاؤ، ہرس مت کرو. ان سے لیا، ان سے لیا، ہرس نہیں ہونا چاہیے. تو یہ تمام اصول بتائے گئے ہیں کاروبار کے لیے. بہت زیادہ ہوگا تو بیچیں گے، نہیں بیچیں گے. آپ 10 روپے کی مفت لے لو، شام تک 12 روپے ہوتی ہو. کوشش کرنا کام ہے، محنت، مجاہدہ، مشقت، یہ صحابہ کرام کا معمول تھا. فرمایا کاروبار کے طریقے پر جائز ہے. ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنے آپ کو قتل مت کرو. تمہیں دوسرے کو قتل بھی مت کرو اور خود کو قتل مت کرو. کیا شکل ہے اس کی؟ لکھا ہے شارحین نے، اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی خودکشی کرے، جائز نہیں ہے، خود کو مار لے. اور یہ شکل یہ ہے کہ جب کسی کو یہ مارے گا تو اس کے ورثہ اس کو ماریں گے. اس طرح سے دونوں میں تسلسل جاری ہو جائے گا. لا تقتلوا انفسکم، آپس میں ایک دوسرے کو مارو مت. رقاب بعضکم بعضا، آقا نے فرمایا تھا سن 10 ہجری میں مجھے خطرہ ہے تم پر، فاقے کا خطرہ نہیں کہ تم فاقے میں بھوک سے موت آ جائے گی، مجھے خطرہ اس کا نہیں ہے. ہاں مجھے خطرہ یہ ہے کہ مال کی فتوحات اتنا ہو جائیں کہ تم ہرس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا شروع ہو جاؤ اور اس کے بعد گردنیں مارنا شروع کرو دوسرے کے آپس میں. تمہاری وہ مارتا تم اس کی مارتے چلتی رہتی. لا تقتلوا انفسکم، مومن کی جان حرام ہے. اور جو شخص کسی کو جان بوجھ کر مارے گا، قیامت میں سزا کیا رکھی ہے اللہ نے؟ یہی پارہ ہے، یہی سورہ ہے. 2 رکوع کے بعد انشاءاللہ آرام مضمون. ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. فرمایا کہ جس نے کسی کو جان بوجھ کے قتل کر دیا تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اور کیا ہوگا؟ اور کیا فرمایا؟ غضب اللہ، اس پر اللہ کا غضب ہوگا، ولعنہ، اللہ کی لعنت ہوگی، اور بڑا عذاب ہوگا اس کے واسطے. تب تک رہے گا ہمیشہ جہنم ہی میں رہے گا، جہنم میں رہے گا. اس لیے مومن کو قتل کر کے نہ اس کو جہنم بھیجنے کی فکر کرنا، خود کو. بس اوقات ایسا ہوتا ہے قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جاتے ہیں. قاتل اور مقتول دونوں، مارنے والا بھی اور مر جانے والا دونوں.
صحابہ نے پوچھا یہ کیوں؟ قاتل تو جہنم میں جائے گا کہ اس نے قتل کیا، لیکن مقتول کیوں جائے گا؟ آقا نے فرمایا یہ بھی تو ارادہ قتل سے نکلا تھا، یہ اور بات ہے کہ اس کی فتح ہو گئی، یہ مقتول ہو گیا۔ دونوں ارادہ قتل سے باہر آئے تھے، اسی عزم کی بنیاد پر دونوں جہنم میں جائیں گے، القاتل والمقتول کلاہما فی النار، دونوں جہنم میں۔ تو اپنے آپ کو قتل کرنا درست نہیں ہے، اتنا صبر کرو، اتنا صبر کرو، کیونکہ اللہ صابرین کے ساتھ ہیں، ان اللہ مع الصابرین، یہ ہمارے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ یہ صابر کے ساتھ اللہ ہے، ظالم کے ساتھ اللہ نہیں ہے۔ اگر آپ طاقتور ہیں پھر بھی معاف کرتے ہیں تو عفو درگزر کا ثواب ملے گا، اور آپ اگر مظلوم ہیں لیکن طاقتور نہیں ہیں تو آپ بے بسی، مجبوری، لاچاری، محتاجی کا ثواب ملے گا، لیکن ظالم ہو کر کے آپ فتح نہیں ہو سکتے۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تم پر مہربان ہیں۔ اسی مہربانی کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے بتا دیا کہ حرام مال مت کھاؤ، کیونکہ حرام مال کا انجام جہنم ہے۔ آقا نے فرمایا من نبت بالحرام، جسم کا جو حصہ بڑھے گا حرام غذاؤں سے، جہنم زیادہ حقدار ہے اس کے لیے، وہ جہنم میں جائے گا۔ پھر تشریح لکھا ہے شارحین نے، کیسے وہی گوشت کا ٹکڑا جہنم میں جائے گا؟ آپ پورا جنت میں جائیں اور وہ ایک ٹکڑا جہنم میں جائے، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس ٹکڑے کے ساتھ سب جہنم میں جائے گا، یہ مطلب ہے اس کا۔ اسی لیے جہنم میں جانے سے بچنا ہے تو ایک ایک قطرے کا خیال کیا جائے، اور اطلاع دینا وقت سے پہلے یہ شفقت کی خاطر ہے تاکہ بندہ بھٹک نہ جائے۔ ان اللہ کان بکم رحیما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، اور جو کرے گا یہ عدوان، سرکشی کرتے ہوئے، ظلم کرتے ہوئے، اوپر کے کام یعنی قتل کرنا، رضامندی کے بغیر مال کھا جانا، باطل طریقے سے مال کو سمیٹ لینا، ان تمام شکلوں میں انجام فسوف نصليه نارا، ہم عنقریب اس کو داخل کریں گے نار میں، یعنی آگ میں۔ اللہ جس کو آگ میں داخل فرما دے اس آگ کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دنیا کی آگ جسم جلاتی ہے اور 70% نہیں اور کم ہی جلتا ہے، مر جاتا ہے، موت آ کے یہاں سے منتقل کر دیتی ہے، لیکن جو اللہ کی آگ ہے نار اللہ، کہاں پڑھا آپ نے؟ سورہ حمزہ میں، نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، وہ اللہ کی آگ ہے دلوں میں جھانکتی ہے، جسم جل گیا، چمڑا جل گیا، ہڈی جل گئی، گھستے گھستے قلب کے اندر پہنچ جاتی ہے، تب تک بھی موت نہیں آئے گی، قلب جلے گا لیکن موت نہیں آئے گی۔ تو یہ اللہ کی آگ ہے، فسوف نصلیہ نارا وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں اتنے لوگوں کو جو ظلمن اور سرکشی کرتے ہوئے حدوں سے آگے بڑھ جاتے ہیں، ان سب کو جہنم میں ڈالنا کیا آسان ہے؟ ان کو پکڑنا، فرد جرم عائد کرنا، سزا کا مستحق قرار دینا، جہنم میں ڈال دینا آسان ہے؟ فرمایا اللہ پر بہت آسان ہے۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، یسیر آسان ہے، یسر سے۔ دنیا میں لگتا ہے اتنے لوگ ہیں، ان کا حساب کیسے ہوگا؟ آدم سے لے کر اب تک کتنے پیدا ہوئے؟ حدیث میں آتا ہے ظہر اور عصر کے درمیان جو وقت ہے، اتنے وقت میں سب کا حساب ہو جائے گا، سب کا حساب ہو جائے گا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ اللہ کیا ہے؟ سریع الحساب ہے۔ سورہ حامیم کی آیت موجود ہے، اللہ کیا ہے؟ سریع الحساب ہے، جلدی سے حساب لے لیتے، اتنے کم وقت میں سب کا حساب لے لیں گے۔ اب اللہ فرماتے ہیں اگر تم کبائر سے بچ جاؤ تو صغائر کو ہم خود معاف کریں گے، اب تو توبہ کر لو۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا کریما، یہ آیت نمبر 31 ہے۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ایک ضابطہ ہے، ایک اصول۔ گناہوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک کبیرہ جمع کبائر، ایک صغیرہ جمع اس کی صغائر۔ صغیرہ اور کبیرہ یہ بندوں کی اصطلاح ہے، بندوں کی۔ چھوٹا گناہ بڑا گناہ، اسلام میں لکھا ہے کہ اگر مرض کو کوئی آدمی چھوٹا مرض سمجھا تو وہی مرض بڑا ہو جاتا۔ سنا کبھی آپ نے؟ چھوٹا مرض کو چھوٹا مرض مت سمجھو، چھوٹا مرض آہستہ آہستہ بڑا مرض بن جاتا۔ کتابوں میں یہ لکھا ہے، چھوٹا مرض کو چھوٹا مت سمجھو، علاج فوری کراؤ۔ فقہا کہتے ہیں کہ گناہ صغیرہ کو صغیرہ مت سمجھو، اس پر اصرار کرنے سے وہ کبیرہ بن جاتا ہے، کبیرہ گناہ بن جاتا ہے۔ صغیرہ اور کبیرہ کی اصطلاح ہیں، چھوٹا گناہ بھی ہے، ایک بار کریں گے تو صغیرہ ہے، لیکن اس کو بار 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 کرتے رہیں گے، اصرار کرتے رہیں گے تو وہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ ایک تعریف تو یہ ہے۔ ایک تعریف ابن عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے کی گئی کہ گناہ کبیرہ وہ ہے جس پر وعید نازل ہو، مثلا چوری کرنا، چوری کرے گا تو ہاتھ کاٹا جائے گا، زنا کرے گا تو سنگسار کیا جائے گا، شادی شدہ ہے تو سنگسار، اور اگر شادی شدہ نہیں ہے تو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ سب کیا ہے؟ وعیدیں ہیں۔ شراب پیے گا تو 80 کوڑے مار کھائے گا یا 100 کوڑے مار کھائے گا۔ یہ سب کیا ہیں؟ جن پر وعید ہیں، سزائیں ہیں، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ گناہ کبیرہ۔ اور سنو، 7 ہیں ایسے 7 السبع الموبقات، 7 وہ چیزیں جو ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں۔ شرک اللہ کے ساتھ کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، شراب کا عادی بن جانا، جھوٹ غیبت تہمت میں لگے رہنا، جس کو ہم کہتے ہیں مسلمان کی آبرو ریزی کرنا، ٹخنوں سے نیچا پائجامہ پہننا، جس کا نام تکبر رکھا ہے شریعت نے، کبر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ اگر کبر نہیں ہے تو نبی کے طریقے سے گریز کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ نبی کا طریقہ چھوڑ کے غیروں کا اختیار کیا گیا؟ یہ کبر ہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ سب گناہ کبیرہ کی فہرست ہے۔ یہ سن کر کے ابن عباس نے کہا 7 نہیں، اگر 7 100 کہا جائے تو بھی کم ہے۔ کیوں؟ ہر گناہ اصرار کرنے سے کبیرہ بن جاتا ہے، اس لیے گناہ صغیرہ کو صغیرہ مت سمجھو، ہر گناہ کو بڑا سمجھو۔ بلکہ ایک ولی کا قول ہے، وہ ولی کون ہے؟ شاہ ولی اللہ دہلوی، جن کی کتابیں علماء بھی سمجھ نہیں پاتے ہیں، علماء بھی سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ حجت اللہ البالغہ ان کی کتاب ہے، حجت اللہ البالغہ، اس کے شرح 4 جلد میں آئی، رحمۃ اللہ الواسعہ زخیم۔ کیا لکھا ہوا ہے انہوں نے؟ شریعت کے راز، شریعت کے رموز، کس حکم میں کیا علت ہے۔ وہ فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ہر گناہ کبیرہ نہیں، ہر گناہ شرک ہے۔ کہا کیسے؟ ہر گناہ شرک کیسے؟ کہا گناہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے حکم کے خلاف، رسول اللہ کے حکم کے خلاف۔ حکم کس کا ماننا ہے؟ اللہ کا۔ اس نے کس کا حکم مانا؟ اپنے نفس کا۔ تو اپنے نفس کے حکم کو خدا کے حکم سے بڑا سمجھا، تبھی تو اپنا حکم چلا لیا، خدا کا حکم توڑ دیا، تو شرک فی الحکم ہوا، حکم میں شرک کر دیا اس نے۔ اپنا حکم بڑا سمجھا، خدا کا حکم چھوٹا سمجھا، اپنا حکم بڑا کر دیا، رسول اللہ کا حکم کم کر دیا، تو کیا ہوگا؟ یہ شرک فی الحکم۔ جتنے گناہ ہیں تجزیہ کر لو ایسا ہی۔ تو امام ولی اللہ کی رائے کیا ہے؟ ہر گناہ شرک ہے، اور شرک چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، لہذا ہر گناہ گناہ ہی ہے اور بڑا عظیم ہے،
مہلک ہے اسے ہلکا سمجھ کے چھوڑ دیں گے. آج کل لوگ کیا کرتے ہیں؟ بیڑی پیتے, کہتے ہیں ہلکا گناہ ہے. سگریٹ پیتے, ہلکا گناہ ہے. وہ پان میں تمباکو کھاتے, ہلکا گناہ ہے. پتہ نہیں چلتا کہ گناہ ہے. لیکن جب پھیپھڑا خراب ہو جاتا اور پھیپھڑے کی خرابی کی وجہ سے سانس چڑھتی ہے, دم چڑھتی ہے, پکار لیتا ہے, جب سمجھ میں آتا ہے کہ صحت میں نے تباہ کر لیا ہے, خود کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک کر لیا ہے. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو, اللہ کا حکم تھا مکہ میں ڈال لیا. جب سمجھ میں آ جاتا ہے تو بڑا ہی چھوٹا گناہ ہے, کہتے ہیں مکروہ ہے, مکروہ. لیکن جب ساتھ ہاتھ کو آ گئی تب سمجھ میں آتا. تو چھوٹے چھوٹے گناہ نظر نہیں آتے, لیکن یہ ہلاکت کے واسطے بہت کافی ہے. اللہ کا یہ وعدہ ہے اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچ گئے تو چھوٹے گناہوں کو بچنے کی توفیق ہم خود دے دیں گے, خود دے دیں گے راستہ. دیکھو الفاظ بہت پیارے ہیں. ان تجتنبوا کبائر, اگر تم اجتناب کرو کبیرہ سے. ان تجتنبوا اجتناب بچنا, اگر تم اجتناب کرو کبیرہ سے. کبیرہ سے مراد کون؟ ما تنہون عنہ, ما تنہون عنہ, یہ تعریف کیا اللہ نے, جن سے روکا گیا ہے تم کو. ما تنہون عنہ, جن کاموں سے منع کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے, جن کاموں سے روکا گیا ہے, یہ کبیرہ ہے. تو ہم تمہیں صلاح کیا دیں گے؟ نکفر عنکم سیئاتکم, ہم دور کر دیں گے تم سے تمہارے چھوٹے گناہوں کو. سیئات, چھوٹے چھوٹے گناہ. میں نے واقعہ سنایا تھا آپ کو سیئات پر. واقعہ جب میں سوچتا ہوں اور اس آیت پر سیئات کو دیکھتا ہوں تو اللہ کی شان نظر آتی ہے. گناہوں کی معافی کرنے والا وہ ایک ہی ہے, دوسرا کوئی نہیں. ابو یوسف صحابی ہیں, ان سے ایک موقع پر ان کی دکان تھی کھجوروں کی, اور ایک خاتون کھجور خریدنے آئی تھی. یہ واقعہ بخاری میں درج ہے اور 12واں پارہ سورہ ہود کی ایک آیت کے ذیل میں نقل کیا ہے. وہ خاتون دکان پہ کھجوریں خرید رہی تھی. وہ خاتون بہت حسین تھی. انہوں نے کہا کھجوریں اندر بہت اچھی ہیں, یہاں تو جو کھجور ہے اس پہ گرد و غبار آ گئی ہے. وہ خاتون اندر گئی, یہ پہنچ گئے اور جا کے ان کا بوسہ لے لیا. بوسہ لینے کے بعد احساس ہوا, فکر مند ہوئے, بھاگے بھاگے فوراً نبی کے پاس تشریف لائے اور کہا مجھ سے غلطی ہو گئی, آپ نے ادھر منہ کر لیا, ادھر سے آئے تو ادھر منہ کر لیا. 3 دفعہ 3 طرف گئے. اتنے میں نماز کا وقت ہوا, اذان ہوئی, جماعت کھڑی ہو گئی. سلام پھیرتے ہی فوراً کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کا رسول مجھے پاک کر دیجیے, مجھ سے غلطی ہو گئی. خوف دیکھو, قیامت کا خوف, جہنم کا خوف. یقین ہے کہ نبی موجود ہیں, ابھی فرشتہ لے کے پیغام آ گیا تو کیا حال ہوگا. ہمیشہ محاسبہ کرتے تھے وہ فرشتہ, اگر خبر لے کر آسمان سے آ گیا میرے بارے میں اور کوئی سخت مسئلہ ہو گیا تو کیا کروں گا. ہر ایک ڈرتا تھا, لرزتا تھا. آپ نے پوچھا کہ تم نے میرے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ کہا بے شک پڑھی. کہا اس نماز نے تمہارے اس گناہ کو معاف کر دیا. صحابی پوچھتے ہیں صرف میرے لیے ہے کہ سب کے لیے؟ سر جھکایا آقا نے اور یہ آیت پڑھنا شروع کر دیا, ان الحسنات یذھبن السیئات ذالک ذکر للذاکرین, سورہ ہود 12. فرمایا دیکھو جتنی نیکیاں ہیں برائیوں کو کھا جاتی ہیں, ختم کر دیتی ہیں. یہ لفظ وہی سیئات ہے, حسنات سیئات تقابل ہے. تو چھوٹے چھوٹے گناہوں کو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ختم کر دیتی ہیں. ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان میں کفارہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں سمجھنا کہ مولوی صاحب نے اجازت دے دیا ہے, ہاں نمازیں پڑھتے جاؤ اور جو چاہے کرتے جاؤ. وندخلکم مدخلا کریما, اور ہم داخل کریں گے تم کو عزت کے ساتھ داخل کرنا. مدخلا کریما, مدخل داخل ہونے کا مقام اور جگہ, اور کریم صفت لگی ہے اس کی, باعزت مقام پر. ایک موقع ایسا آیا, ایک گاؤں کے دیہاتی بدوی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں, اور آ کر دروازے پہ کہا کیا میں اندر گھس جاؤں. عربی میں جو لفظ ہے علیجو, اور ولوج کے معنی آتے ہیں تنگ جگہ میں گھسنا. تو ترجمہ اردو میں کیا کریں گے, کیا میں اندر گھس جاؤں. آپ اندر تشریف لائے, اجازت دی گئی, کہا ایسا نہیں کہتے کہ میں اندر گھس جاؤں. تنگ جگہ میں آنے کے واسطے تنگی کا اشارہ نہیں ہونا چاہیے. جاؤ باہر اور یوں پوچھو کیا میں اندر آ سکتا ہوں, ادخلو. تو آپ نے اجازت جب بھی دیا, اب بھی دیا, مگر اصلاح کر کے دیا, تنبیہ کر کے دیا. انسانیت کے معمار اور تاجدار ہیں, ایک ایک لفظ میں رہنمائی بتایا, باہر بھیج کر واپس لائے. تو مدخلا کریمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مومنین کو باعزت داخل فرمائیں گے. داخلے کی شکل چاہیے آپ کو. سورہ زمر کی آخری 2 آیتیں, 3 آیتیں پڑھ لیجیے گا. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها, یہ رکوع پڑھ لیجیے. یہاں 2 لفظ ہے, وسیق الذین اتقوا, متقیوں کو لایا جائے گا, اس حال میں لایا جائے گا کہ دروازے کھلے ہوئے ہوں گے. حتی اذا جاؤوها, حتی اذا جاؤوا فتحت ابوابها, آئیں گے جب تو اس حالت میں آئیں گے کہ دروازہ پہلے سے کھلا ہوا ہوگا, کھڑے ہو کر کھلوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور جب کافر آئیں گے تو دروازے پہ کھڑے کیے جائیں گے, اس کے بعد دروازہ کھولا جائے گا وہ بھی جہنم کا. تو اکرام کے ساتھ داخل کرنا یہ اللہ نے مومن کے واسطے رکھا ہے, مدخلا کریمہ. اس کے بعد عام طور سے جو قلب میں احساس ہوتا ہے, عورت چاہتی ہے کاش میں بھی مرد ہو جاتی تو مصیبتیں جھیلنا پڑتا, اور کبھی کبھی مرد حضرات کہتے ہیں کاش میں اولاد والا نہ ہوتا تو مشقت جھیلنا پڑتا, اولاد کا ہوتی تو اچھا تھا, فلاں ہوتے تو اچھا تھا. ایسی تمنائیں کرتے ہیں جو ماضی میں ہو چکی ہیں. ماضی پر تمنا کرنے سے کیا فائدہ, تمنا مستقبل کے لیے کرو تو وہ جائز ہے. ماضی میں تمنا کرنا جس کو افسوس کرنا کہتے ہیں, قرآن نے منع کیا ہے. سورہ حدید 27 اللہ فرماتے ہیں لا تأسوا على ما فاتکم, جو چیز فوت ہو گئی اس پر افسوس مت کرو. ہو گئی, کاش میں ایسا پڑھ لیا ہوتا, کاش میں وہ کر لیا ہوتا, اب کیا کر لیا ہوتا, کچھ بھی نہیں کر لیا ہوتا. جو کر لیا وہی لکھا تھا وہی ہوتا. بندے اپنے حال کو بدلنے پر قادر نہیں ہوتا. جو ہو گیا اس پر تمنا نہیں کرنا آئندہ. پھر اس کی 2 شکلیں, تمنا کس کام کی کرنا اور کس کام کی نہیں کرنا. بندے کو اللہ نے جتنا اختیار دیا ہے, مثلا وہ چاہے تو 2 رکعت پڑھ لے اور چاہے تو 12 رکعت پڑھ لے, اختیار ہے اس کو. تہجد میں اٹھ کر کے 2 رکعت پڑھنے کے بجائے 12 رکعت پڑھ لے. اب وہ سوچتا ہے تمنا تو کر رہا ہوں اس چیز کی. ایک آدمی چاہتا ہے کہ میں بہت کالا ہوں, بہت گورا ہو جاؤں, چھوٹا ہے لمبا ہو جاؤں. ایسی تمنا کہ جو تمنا کا تکمیلہ یہاں نہیں ہو سکتا ہے, اس کو منع کر دیا ہے. در حقیقت ایک واقعہ اس کے پیچھے ہے ام سلمہ کا. ام سلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شامل ہیں. وہ ایک مرتبہ فرماتی ہیں مردوں کو ثواب جہاد کا ملتا ہے, عورتوں کو جہاد کا ثواب نہیں ملتا ہے. مردوں کی گواہی, 2 مردوں کی گواہی کافی ہے, لیکن اگر عورت کی گواہی لینا ہے تو ایک مرد ہونا ضروری ہے, اس کے مقابل 2 عورتیں چاہیے. عورت کی عقل ناقص, عورت کا دین ناقص, گواہی ناقص, یہ سب کمزوری. کاش کہ ہم بھی مرد ہوتے, یہ نوبتی نہیں آتی سوچنے کی. تو دل میں تمنا پیدا ہوئی, مرد ہوتے تو یہ خرابیاں نہ ہوتی. اللہ نے فرمایا تمنا ایسی مت کرو جو ہو نہیں سکتی, تمنا ایسی کرو جو ہو سکتی ہو.
ولا تتمنوا ما فضل اللہ به، اور مت تمنا کرو کسی ایسے امر کی، کیا ہے اس کی، بعضکم علی بعض، تم میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے، کسی کو کالا، کسی کو گورا، اور کسی کو پستقت، کسی کو لمبا، کسی کا باوجیح چہرہ، کسی کا پرفریب چہرہ، ان چیزوں کو تمہارے ہاتھ میں لانے دیا ہی نہیں، ان پر تمنا کرنا ابس ہے. ہاں للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، مردوں کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کا حصہ ہے جو عورتوں نے کمایا. یہ عمل ہے، اس میں کرو حرص. مردوں کی کمائی مردوں کے عمل سے، عورتوں کی کمائی عورتوں کے عمل سے، آخرت کماؤ، اس میں کرو حرص. لیکن جس میں تمنا کرتے ہو یہ تمنا باطل ہے. واسألوا اللہ، اور اللہ سے مانگو، واسألوا اللہ من فضلہ، اللہ سے اس کا فضل مانگو. فضل کیا ہے؟ فضل کس چیز کا نام ہے؟ ایک ہوتا ہے عدل اور ایک ہوتا ہے فضل. بندہ جس کا مستحق ہے وہی چیز ملی، اتنا ہی ملی تو یہ عدل ہے. بندہ جتنا مستحق ہے اس سے زیادہ ملی تو یہ اس کا فضل ہے. اگر اللہ عدل فرمائے تو جنت میں کوئی نہیں جائے گا، سن لو کان کھول کے. اللہ فضل فرمائیں گے تو سب جائیں گے، کوئی باقی نہیں بچے. باب ثواب هذه الامه، مشکات میں ایک چیپٹر ہے، ایک باب ہے، اس میں حدیث نقل کی ہے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم میں سے کوئی شخص اپنے عمل کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جا سکتا. تم میں سے کوئی شخص، یہ نبی فرما رہے ہیں صحابیوں سے، تم میں سے کوئی شخص اپنے عمل کے بلبوتے پر نہیں جائے گا جنت. صحابہ کرام نے سوچا کیا دماغ ہے، کیا قربت ہے، اور کیا ذہنی مناسبت ہے. فوراً پوچھا کیا آپ بھی اللہ کے رسول؟ موقع دیکھ لیا، ابو بکر عمر جیسے صحابی موجود ہیں، یہ کوئی بھی نہیں جائے گا تو جو عمل آپ کرتے وہی تو آپ بھی کرتے ہیں، کیا آپ بھی؟ ولا انت یا رسول اللہ. یہ روایت بخاری میں دو مقام پہ آئی ہے، اول نبی ثانی میں بھی. فرمایا ہاں میں بھی، مگر یہ کہ مجھے اللہ نے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیا ہے. الا ان یتغمدنی اللہ تعالی برحمت واسعہ، مجھے ڈھانپ لیا ہے اللہ نے اپنی رحمت میں. تو رحمت میں ڈھانپ لیا ہے، رحمت سے جائیں گے. یہاں جملہ وہی ہے، اللہ کا فضل مانگو، فضل. ایک بار فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو بکر عمر بیٹھے ہوئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جب سارے لوگ جنت سے اپنے اپنے آرام میں ہوں گے اور جہنم سے جتنا نکلنا تھا سب نکل چکیں گے، کوئی باقی نہیں بچے گا. اتنا کمزور ایمان کی کسی کی نظر میں نہیں آ سکے گا، ویسے لوگ بچیں گے جہنم میں، باقی سب نکل جائیں گے. تو اللہ فرمائیں گے اب جنت میں وہ لوگ جن کا نور ایمان اتنا کمزور کہ ذرہ سے بھی کم تھا، کسی کو نظر نہیں آیا کہ سفارش کرے اور لے کے جائے، اب اس کو اللہ تعالیٰ اپنے چلو سے نکالیں گے، لب بھر کے نکالیں گے. ہاتھ اٹھا کے بتائیں ایسا لب بھر کے نکالیں گے. اس کو دیکھ کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول اور اضافہ کر دیجیے، یعنی ایک لب بھر کے نہیں 2 بار لب بھر کے اٹھائیں گے، امت کا فائدہ ہو جائے گا. حضرت عمر نے کہا بس ہے بس ہے، دونوں میں چل گئی. دوستی بہت ہی تکلفانہ انداز سے. عمر تمہارا کیا بگڑ جائے گا اگر اللہ تعالیٰ کو ایک بجائے بھرنے کے 2 بار بھر دیں گے، امت کا فائدہ ہو جائے گا. اور نبی جب کہہ دیں گے تو اللہ مان جائیں گے، 2 بار بھر دیں گے تو تمہارا کیا بگڑ جائے گا. پھر وہی سوال، پھر وہی جواب. جناب عمر نے کہا بس ہے اللہ، بس ہے اللہ کا رسول. یہ نوک جھوک چلتی رہی اور آقا مسکراتے رہے. آخر میں فرمایا عمر سچ کہتے ہیں. کیوں؟ اللہ کے لب بھرنے کے بعد کون بچے گا؟ کون بچے گا؟ عمر سچ کہتے ہیں. تو جناب عمر کی تصدیق فرمایا عمر سچ کہتے ہیں. کون بچے گا؟ یہ حال جہنم کا ہوگا. جہنم جب بھوکی پیاسی رہے گی اور سب اس میں ڈال چکیں گے پتھر، انسان اور پتھر. اللہ پوچھیں گے کچھ اور گنجائش ہے کیا؟ تو بھر گئی؟ تو کہے گی اللہ کچھ اور ہے، کچھ اور ہے. پورا ختم ہونے کے بعد کچھ اور ہے، جیسے بھوکی پیاسی ہو اور پھر بالکل بھرا ہو. تو رب کریم اپنا پاؤں رکھ دیں گے جہنم میں، اپنا پاؤں رکھیں گے تو کہے گی قط 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 قط، بس 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 بس، چچاہٹ کی آواز آ جائے گی. یہ روایت بخاری میں درج ہے. اور اس کے بعد لکھا ہے یہ پاؤں رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ جہنم کبھی بھرے گی ہی نہیں. یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، یہ آیت سورہ قاف پارہ 26 کی ہے. اسی کے تحت روایت نقل کیا ہے، هل من مزید، کچھ اور ہے. تو اللہ کا فضل مانگو، فضل. اللہ عدل پہ آ جائیں گے، کوئی نہیں بخشا جائے گا. ہمارے اعمال اس قابل کہاں ہیں؟ زندگی بھر سجدہ کرتے، کبھی سوچو ایک سجدہ اس قابل ہے کہ بخشا جائے؟ سجدے میں ہڑا ہڑی، دل لگتے نہیں. قیام میں ہے تو وہی ہڑا ہڑی، کب ختم ہوگا بھاگے، کب ختم ہوگا بھاگے. محبوب کے سامنے معراج کے موقع پر دل بھرتا ہے کسی کا؟ دل نہیں بھرتا. جیسے دلہا دلہن کو دیکھ کر مسحور ہو جاتا ہے اور شب وصال بہت چھوٹی معلوم ہوتی ہے. مومن کی نماز ایسی ہونا چاہیے، یہ لکھا ہے. نماز میں آپ کہاں کھڑے ہیں؟ اللہ کے سامنے. جلدی کس بات کی، کہاں جانا ہے؟ اس سے بہتر مقام اور منزل کہاں ملے گی آپ کو؟ یہ تصور سے پڑھنا ہے نماز. تو نمازوں کا حال یہ ہے کہ اس کا بدلہ ملنے والا نہیں ہے، اس لیے اس کو اچھا بناؤ اور ساتھ ساتھ اللہ کا فضل مانگو. فضل جب تک اللہ کا فضل نہ ہوگا بخشا نہیں جائے گا بندہ. فضل. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ، یہ آقا نے سکھایا ہے. عفو، معافی مانگو، معافیہ، دونوں جہان میں معافی مانگو، کیونکہ تمہارے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ تنہا کافی ہو جائیں. چنانچہ حدیث میں ایک دعا ہے آقا کی، فرمایا اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبنا، اے اللہ آپ کی مغفرت زیادہ گنجائش والی ہے میرے گناہوں کے مقابلے میں. ورحمتک ارجا عندنا من اعمالنا، اور آپ کی رحمت زیادہ قابل امید ہے ہمارے اعمال کے مقابلے میں. اعمال پر امید نہیں، رحمت پر امید. ورحمتک ارجا عندنا من اعمالنا، اس کا مطلب نہیں خالی امید رکھ کے بیٹھ جاؤ سارے عمل چھوڑ دو، یہ نہیں ہے مطلب. عمل کرتے ہوئے فضل پہ نگاہ رکھو. ایک مرتبہ صحابہ نے پوچھا کیا اعمال چھوڑ دیں؟ جب فضل سے بخشش ہوگی تو کیا سارے اعمال چھوڑ دیں؟ ہم نے کیا کہا تھا؟ نہیں، عمل نہیں چھوڑنا. اعملوا کل میسر لما خلق له، عمل کرتے جاؤ، ہر آدمی کو اسی کی توفیق ملے گی جس کے لیے اس کو پیدا کیا ہے. جہنم کے لیے پیدا کیا گیا ہے، جہنم والے کام کی توفیق ہوگی، اور جنت والے اعمال کی توفیق ہوگی. تو سمجھ جانا ہاں اللہ کا فضل ہے، راستہ صحیح مل گیا ہے. یہ تو کرنا. ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ جانتا ہر شے کو. اسی علم میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ جانتا ہے کون فضل کا مستحق ہے اور کون فضل کا مستحق نہیں ہے، کس کے مانگنے پر دیا جائے، کون قلب سے مانگتا ہے. ولکل جعلنا موالیا مما ترک الوالدان والاقربون، اس آیت میں بڑا کلام ہے. اس آیت میں 2 طرح کلام ہے. ولکل جعلنا موالیا، اور ہم نے بنایا ہے ہر ایک کے لیے موالی. موالی کہتے ہیں عصبہ کو، موالی عصبہ. جب میراث تقسیم ہوتی ہے تو ہر ایک کا حصہ مقرر ہوتا ہے. ان کو 1/8، ان کو 1/4، ان کو 1/6، ان کو 1/3، سب کا طے ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قریبی ہیں مگر حصہ طے نہیں ہوتا، جتنا بچا سب ان کا ہوتا ہے.
ان کو اسبا کہا جاتا ہے، وہ موالی ہیں. جیسے بیٹا، کتنا بیٹا حصے کا ہے؟ بیٹے کا حصہ نہیں ہے، جو حصہ بچے گا سب سمیٹ لے گا بیٹا، اسبا ہے. تو اسبا ترجمہ کس کا ہے؟ موالیا کا. ہر ایک کو ہم نے موالی بنایا ہے. مما ترک الوالدان، جو کچھ چھوڑا ہے ماں باپ نے، والاقربون، اور قرابت داروں نے. والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، اور وہ لوگ جن سے تمہارے عہد بندھے ہوئے ہیں. عقد کے معنی گرہ، عقد نکاح کیوں بولتے اس کو عقد؟ یہ بھی آزاد تھے، یہ بھی آزاد تھے. انہوں نے کہا اس مہر پر آپ راضی ہیں، کہاں راضی ہیں، گرہ لگ گئی، عقد ہو گیا. دونوں کی آزادی ختم ہو گئی، عورت ان کے ماتحت ہو گئی اور شوہر کے ذمہ نفقہ واجب ہو گیا، گرہ لگ گئی. عقدت کے معنی گرہ لگنا. ایمانکم، قسم، تمہاری قسموں کی گرہ لگی ہوئی ہے. اس سے اشارہ ایک واقعے کی طرف ہے. زمانے جاہلیت میں اسلام سے پہلے ایک دستور تھا، باہم دوسرے لوگ مل کے حلف نامہ داخل کرتے تھے، قسم کھاتے تھے. میں مر گیا تو میرے میراث کے تم مالک، تم مر گئے تمہارے مال کا میں وارث، تم پر آفات آئی تو میں شریک، مجھ پر آفات آئی تو تم شریک. اس کو محالفہ بولتے تھے، حلیف. جیسے فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا تو اس وقت قریش حلیف تھے بنی خزاعہ کے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلیف تھے بنی بکر کے. کیا حلیف کا مطلب ہوتا ہے؟ تم پر حملہ ہوا تو میں ساتھ دوں گا، ہم پر ہوا تو تم ساتھ دینا. اس کو بولتے ہیں محالفہ. جب میراث کی آیت نازل ہوئی تو یہ آیت منسوخ ہو گئی، میراث کا قانون نافذ کر دیا گیا. یہ تمام فقہاء کی رائے ہے، مفسرین کی رائے ہے. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کو منسوخ ماننے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا حکم آج بھی برقرار ہے اور وہ میراث سے ہٹ کر ہے. وہ کیا ہے؟ اگر کوئی ایسا آدمی ہے تو اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں، ایسی عورت ہے جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کلالہ، پیچھے گزر چکا ہے واقعہ. کلالہ مانے آگے پیچھے کوئی نہیں. ایسی عورت جو کلالہ ہے اور ایسا مرد جو کلالہ ہے، دونوں نے باہم محالفہ کر لیا، ہم مرے تو تم وارث، تم مرے تو ہم وارث. ان کے واسطے آیت امام صاحب کی رائے فآتوہم نصیبہم، تو دے دو ان کا حصہ. وہ کتنا ان کا حصہ ہوتا ہے؟ ان کا حصہ 1/6 ہوتا ہے، سدس. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ ہر چیز پر شہید یعنی مطلع ہے. شہید کو شہید اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ ہر حاضر ہوتا ہے. شہید جان لے کے حاضر ہوتا ہے میدان کارزار سے اللہ کی بارگاہ میں، اور جو کسی معاملے کا گواہ بنتا ہے وہ بھی شہید ہوتا ہے، وہاں موجود ہوتا ہے. شاہد بنا اسی سے، گواہی دینے والا. تو اللہ تعالیٰ بندوں پر، اعمال پر، ایمان پر، ہر عمل پر شہید ہے یعنی مطلع ہے. ان کو معلوم ہے کہ آپ نے اپنے حلف نامے کا کتنا پاس و لحاظ کیا ہے اور کتنا وعدہ تھا، کتنا عطا کیا ہے. یہ اللہ کی نگاہ میں تمام چیزیں موجود ہیں. الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله. یہ آیت ہر مرد ہر عورت کو سمجھ کر پڑھنا واجب ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر وہ اپنے حقوق پورا نہیں کر سکتا، نہ کر سکتی. لازم ہے اس کو اچھی طرح سمجھنا. مرد کو گمان یہ ہوتا ہے میں تو حاکم ہوں، جو چاہے کروں. اس کو صرف اپنے حاکم ہونے کا احساس ہوتا ہے، لیکن جب حاکم ہے تو اس کی ذمہ داریاں کتنی زیادہ ہیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہے. یہاں دلایا گیا ہے الرجال، رجل کی جمع ہے مرد حضرات. قوامون، حاکم ہیں. قوام مبالغہ کا صیغہ ہے، قائم کھڑا ہونا. قیام کے معنی کھڑا ہونا، اور قوام کے معنی اپنے کو کھڑا کرنا نہیں ہے، اپنے ساتھ بہتوں کو کھڑا کرنا، یعنی سب کی دیکھ بھال کرنا، نگہبانی کرنا. بیوی ہے، ماں باپ ہیں، بچے ہیں، پوروں کی دیکھ بھال کرنا. کیا یہ قوام؟ حاکم. علی النساء، عورتوں پر. تو عورتوں پر مرد کیا ہوئے؟ قوام ہوئے، حاکم ہوئے. یہ خدا کا فیصلہ ہے، اس میں انکار نہیں کرنا چاہیے. بس اوقات کیا ہوتا، عورتیں بہت کماتی ہیں اور مرد نہیں کما پاتا کسی وجہ سے. کمانے کی وجہ سے کیا ہوتا، عورت سمجھتی ہے کہ اب میں حاکم ہوں، شوہر میرا نوکر ہے، جوتا صاف کرے جانے سے پہلے اور آنے کے بعد. اس سے وہ خدمت لینا کہ اس کی تحقیر ہو جائے، یہ عورت کو درست نہیں ہے. اللہ نے فطرتاً اسے حاکم بنایا ہے، یہ اس کے واسطے فریش ہے، فرش بنایا اللہ نے اس کو کے سامنے. تو قوام ہونا یہ فطری عمل ہے. اسی واسطے فرمایا شوہر اتنا زیادہ مستحق ہے. اگر اس زمین پر سجدہ جائز ہوتا اللہ کے سوا کسی کا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ شوہروں کو سجدہ کر لیا کریں، لیکن شریعت مصطفیٰ کے اندر وہ جائز نہیں ہے، اس واسطے میں کسی کو حکم نہیں دیتا. اگر وہ حکم دے کہ تم پہاڑ کو منتقل کرو، یقیناً پہاڑ منتقل کرنا طاقت میں نہیں ہے، لیکن وہاں تک چل کر جانا طاقت میں ہے. حکم یہ دیا وہاں تک جائے، پہاڑ تک جائے. تو الرجال قوامون علی النساء، کیوں یہ فضیلت دی ہے؟ دو وجہ سے. بما فضل اللہ بعضهم على بعض. پہلی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. پیدا کرنے والے نے بنا دیا ہے، ایک کو حسین ایک کو زیادہ حسین، کیا کریں گے آپ؟ تو پیدائشی طور پر، خلقی طور پر اللہ نے فضیلت دی ہے. ایک وجہ تو یہ ہو گئی. دوسری وجہ کیا ہے؟ وہ بما انفقوا من اموالهم، اس وجہ سے کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں. وہ بما انفقوا، اس وجہ سے کہ انہوں نے خرچ کیا ہے اپنا مال. مہر میں خرچ کر کے نکاح ہوا، اور نکاح کے بعد ان کا کپڑا، ان کا کھانا، ان کا رہنا، تینوں چیزیں واجب ہوئی. اولاد ہوئی تو ان کا ذمہ بھی ان پر ہو گیا. اور خدا کا حکم یہ بھی کہ خود کو جہنم سے بچاؤ اور ان کو بھی بچاؤ. قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. تو اللہ نے ذمہ واجب کر دیا ہے. تو مال خرچ کرنے کی وجہ سے شوہر حاکم ہے. کس قدر لوگ غافل ہیں فرض منصبی سے کہ وہ بیوی پر مال خرچ کرنے کے بجائے نکاح سے پہلے ہی سسرے سے مانگتے ہیں اور مانگتے ہی رہتے ہیں. اور اگر مانگتے رہنے کے بعد نہیں ملا تو زندہ جلا دیتے ہیں. ابھی واقعہ پڑھی اسی ہفتے میں آپ ہمارے قریب میں معلوم ایسے واقعات حد درجہ افسوس نہ کرتے ہیں. ایک بار مانگنے سے پیٹ نہیں بھرتا، مانگنے والا ہمیشہ مانگتا ہی رہے گا. واقعہ سنا چکا ہوں آپ کو حکیم بن حزام کا، پھر سن لو تازہ ہو جائے گا. مانگنا نہیں، حضور نے منع کیا. جو مانگتا رہے گا اس کے چہرے پر قیامت میں ذلت ایسی ہوگی کہ چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، چمڑا نہیں، گوشت نہیں ہوگا. اور جب چہرے پر گوشت ہی نہیں ہوگا، چمڑا ہی نہیں ہوگا، تو رونق کیا ہوگی، عزت کیا ہوگی. کبھی دیکھتے ہیں لکھا ہے ڈینجر، کیسا رہتا وہ بے بسی کا عالم، کچھ نہیں. حکیم بن حزام آئے، کچھ مانگا، آپ نے دے دیا، مزہ لگ گیا. پھر آئے مانگا، پھر دے دیا. ایک بار دیا، دو بار دیا، تین بار دیا. اب آقا نے کہا کہ یہ بھی تو انسانی ہے، سمجھانا پڑتا ہے اس کو، نہیں تو ہمیشہ مانگتے رہے گا اور دیتے رہیں گے ہم. تو یہ مال حلوہ ہے اور لالچ بڑھتی جاتی، ہرا بھرا ہے مگر سب کو ہضم نہیں ہوتا. جو بیل کھا لیتا ہے ہرا بھرا ہریالہ اور دھوپ میں کھڑا ہو گیا، اس کے بعد اس کا پیٹ چلتا ہے، پکنا شروع کرتا ہے تو بچ جاتا ہے. اور اگر پکنا شروع نہیں کیا تو اتنا کھا لیتا ہے کہ وہ مر جاتا ہے. یہ تشبیہ دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کے بعد فرمایا بغیر مانگے مل جائے تو اللہ برکت دیتے ہیں، اور جو مانگ کر ملتا ہے تو اس میں برکت نہیں ہوتی ہے. اور فرمایا مانگنے والا ہاتھ بہتر نہیں ہوتا ہے. تمہارے واسطے بہتر یہ ہے کہ تم جنگل جاؤ، لکڑیاں کاٹ کے لاؤ، اس کو بیچو،
پھر روایت طویل ہے، آپ نے ان کے واسطے ایک کلہاڑی کا انتظام کیا، اور کہیں کلہاڑی لو اور جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹو لا کے بیچو۔ تھوڑے دن کے بعد وہ کاٹتے گئے، بیچتے گئے۔ حکیم بن حزام پیسے والے ہو گئے، اور جب آئے نبی کی بارگاہ میں تو آپ نے کہا حکیم وہ یہ دن اچھا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جب عہد کر لیا تھا اب میں کبھی کسی سے مانگوں گا نہیں، تو جائز حق بھی جب فتوحات کا زمانہ شروع ہوا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بلایا، حزیم تمہارا یہ حصہ لے لو، کہا میں نے وعدہ کیا ہے نبی کی زبان سے کہ میں کسی سے نہیں لوں گا، میں نہیں لیتا۔ جناب عمر کا زمانہ آیا اور فتوحات، مال آئے، مال غنیمت تقسیم ہوا، حصے آئے، حکیم بن حزام کو بلا کر کہا کہ تمہارا مال ہے لے لو، کہا میں نے وعدہ کیا ہے میں نہیں لوں گا۔ قیامت میں نبی سے ملاقات ہوگی اس حال میں کہ میں وعدے پر قائم رہنا چاہتا ہوں۔ جناب عمر نے کہا لوگوں تم گواہ ہو کہ ان کا حق میں نے دیا تھا، انہوں نے قبول نہیں کیا ہے، تم بھی گواہ رہنا۔ یہ جذبہ ہے صحابہ کرام کا، اس جذبے پر ہم کو بھی سوچنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ آیت بہت طویل ہے، بیمان فقو والی، کتنا باقی؟ اچھا ہاں، نہیں مسئلہ بہت طویل ہے، یہ یہاں سے رکوع شروع ہو رہا ہے نیا، اور فصالحات قانتات بہت طویل گفتگو ہے۔ یعنی اللہ کی نگاہ میں سب سے بہترین عورت کون سی ہے، اس کے صفات کیا ہیں، اس کی خصوصیات کیا ہیں، اگر عورت سے انبن ہو جائے تو فلاح کی شکلیں کیا ہیں، یہ تمام مسائل اس کے اندر آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس کو ہم اگلے ہفتے میں رکھیں گے۔